बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की रहमत से आज प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के सिलसिला में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि गुज़श्ता प्रोग्राम जो मैंने रिकॉर्ड कराया और जिस पर गुफ्तगू की थी वो ये था कि तबर्रुकात की बहस थी उसके अंदर कि अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और औलिया के आसार से बरकत हासिल करना, और उसके ऊपर जो शिरक के बारे में शुबहात थे उन शुबहात का इज़ाला किया। आज जो प्रोग्राम मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वो शिरक फिल अदब के नाम से पहचाना जाता है। यानी हम अहले सुन्नत व जमात अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का हद दर्जा एहतराम करते हैं, औलिया का एहतराम करते हैं, उनका अदब करते हैं। बल्कि अगर ख़वारिज और अहले सुन्नत के माबैन फ़र्क करना हो तो सारी इख्तिलाफ़ात का निचोड़ जो है वो बस लफ्ज़ अदब है कि हम अहलुल्लाह का अदब करते हैं और दीगर अहबाब जो हैं वो अदब की बजाय उनके लिए जब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो वो बेअदबी के अल्फाज होते हैं, उसमें आहानत होती है। तो कुछ लोग हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए आहानत, तहकीर के अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं आपकी ज़ात के लिए, जिससे आपकी इंसल्ट होती है। आपके अहले बैत के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग सहाबा किराम के लिए और औलिया किराम के लिए तौहीन अमेज़ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और अगर दुनिया के अंदर यूँ हो जाए कि बस अदब आ जाए और सहाबा, अहले बैत, औलिया किराम और अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और ख़ुसूसन नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब किया जाए, आपकी इज़्ज़त व एहतराम की जाए, यानी आहानत जो है ना, किसी की तहकीर करना और किसी के लिए ऐसे अल्फाज बोलना जिससे बेअदबी की बदबू आती है और वो बेअदबी बनती है, अगर ये बात बेअदबी वाली ख़त्म हो जाए तो पूरी उम्मत मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो सकती है। लोग पूछते हैं कि उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पर कैसे जमा हो सकती है, यूनिटी कैसे हो सकती है, यूनाइटेड उम्मत कैसे हो सकती है। तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि उसका फार्मूला सिर्फ़ और सिर्फ अदब का लफ्ज़ है। अदब हो जाए अपने अपने मकाम के ऊपर। लेकिन हमारे बाप अहबाब जो हैं वो इस सिलसिले में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो बेअदबी के होते हैं और यहीं से इख्तिलाफ़ होता है। अब वो ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं उसकी बैकग्राउंड की तरफ इस प्रोग्राम के अंदर इंशाअल्लाह हम चलते हैं। इसका नाम वो अपने यहाँ रखते हैं शिरक फिल अदब। वो कहते हैं कि अदब किसी का इस दर्जा करना कि वो शिरक बन जाए, तो इसलिए किसी का एहतराम और अदब इस हद तक नहीं करना चाहिए कि वो शिरक बन जाए, एक बात। और दूसरा ये कि इज़्ज़त की मुस्तहिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है। इज़्ज़त सिर्फ उसी की करनी चाहिए, अदब सिर्फ उसी का करना चाहिए, वही उसका मुस्तहिक है। अगर इज़्ज़त किसी और की और अदब किसी और का किया तो इंसान उस अदब को यहाँ तक ले जाएगा कि अदब करते करते वो उनको खुदा बना डालेगा और उनकी इबादत करने लगेगा। तो इसलिए अदब के लिए ज़रा एहतियात ही करनी चाहिए, इसमें कम से कम अदब जो है वो किया जाए किसी का। मसलन
इस सिलसिले में जो वो शुबहात पेश करते हैं इंशाअल्लाह उसका तो आगे चलकर बयान आएगा। बयान ये किया जाता है कि अदब का माना यानी जो शिरकी अदब है वो ये है उनके यहाँ कि किसी के लिए क़याम करना। क़याम की कैफियत अदब की कैफियत है, इबादत की कैफियत है। लिहाजा अगर अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा किसी के लिए क़याम किया तो ये शिरक हो जाएगा, क्योंकि जो मुशरिक थे वो अपने माबूदों का इतना अदब करते थे कि वो उनके लिए क़याम करते, उनके सामने खड़े हो जाते। इसी तरह नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस के सामने या कबूर सालिहीन के सामने बाअदब खड़ा होना, आंखें बंद करना, एक ख़ास कैफियत के साथ खड़ा होना, तो ये शिरक बन जाता है। ये मैंने पिछली बार भी अर्ज़ किया था कि कबूर के बारे में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक से जो शुबहात हैं उनके ऊपर मैं एक अलग टॉपिक में उस पर रखा है और उसके ऊपर मैं गुफ्तगू करूँगा। इसी तरह जब हम मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल करते हैं तो आखिर में खड़े हो जाते हैं सलाम के लिए, तो कहते हैं ये सलाम के लिए खड़ा होना भी शिरक है। जब बुज़ुर्गों से मिलते हैं तो उनके हाथों को चूमते हैं, उनके हाथों को बोसा देते हैं, तो कहा जाता है ये भी अदब में अफरात है, ये एक्सट्रीमिस्ट है और ये शिरक है। तो इन नशिस्तों में इंशाअल्लाह इन्हीं मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू की जाएगी। इससे आगे बढ़कर वो कहते हैं कि जब अम्बिया और औलिया किया यानी हमें जब आप लोग शान बयान करते हैं तो उनको इतना बढ़ा देते हैं कि उनको खुदा बना देते हैं। इसलिए जब अम्बिया औलिया का नाम लिया जाए तो उनके लिए लफ्ज़ सैयदना भी इस्तेमाल करने से परहेज़ किया जाए, क्योंकि सैयद जब कहेंगे तो आप बढ़ाते बढ़ाते उनको खुदा बना देंगे। और इसी तरह पहले भी हो चुका है कि पहली उम्मतों ने अपने अम्बिया और सालिहीन के लिए इतना अदब किया कि उनके लिए वो क़याम करने लगे, ताज़ीम करने लगे, उनके हाथ पाँव को बोसे देने लगे, जिससे वो शिरक में चले गए और उन्होंने शिरक का इर्तिकाब किया। जिस तरह हज़रत सैयदना उज़ैर और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के लिए हुआ। इसलिए जो अदब है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात का है, इज़्ज़त सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात की है, इसके सिवा न किसी की इज़्ज़त है न किसी का अदब है। हम जब अम्बिया और सालिहीन का ज़िक्र करते हैं तो उनकी तरफ जो चीज़ें मंसूब होती हैं हम उनका भी अदब करते हैं, उनके शहर का अदब करते हैं, उनके मकामात का अदब करते हैं, तो वो कहते हैं ये भी चीज़ें शिरक की तरफ ले जाती हैं। तो ये क़याम और तकबील में और उनका अदब करने में ये जो शिरक के शुबहात हैं, इस प्रोग्राम में इंशाअल्लाह उनके ऊपर मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक से गुफ्तगू करूँगा। इससे पहले ये मैं इस बात की वजाहत कर दूँ कि एक अदब है खालिक का, अल्लाह ताला का, और एक अदब है मखलूक का। जब खालिक का अदब करते हैं तो उसके अंदर इबादत की नीयत होती है, उसको माबूद जानकर उसका अदब किया जाता है। लेकिन जब मखलूक का अदब किया जाता है तो वो उनके उन मुरातब का अदब किया जाता है जो शाने अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाई होती हैं। उनमें माबूद का तसव्वुर नहीं होता, उनमें उनको खुदा नहीं बनाया जाता, उनको मकामे अब्दियत से उठाकर उलूहियत के ऊपर नहीं बैठाया जाता। बस जो उनको अल्लाह ने मकाम दिया है उसी के मुताबिक उनका अदब किया जाता है, उसमें नीयत इबादत की नहीं होती। लिहाजा जिस तरह भी उनका अदब किया जाए वो इबादत नहीं बनता। हुजूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का ये आलम था। इमाम मुस्लिम किताबुल ईमान में ये हदीस लाए हैं कि हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस कदर अदब किया करता था, वो फरमाते हैं कि मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना अदब करता था कि मैंने आँख भर कर कभी हुजूर अलैहिस्सलाम के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। हाँ, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये दोनों ऐसी शख्सियात थीं जो ये हुजूर को तकते रहते और हुजूर इनको तकते रहते। लेकिन हज़रत अमर इब्न आस फरमाते हैं कि मेरे अदब का ये हाल था कि अगर मैं हुजूर की चेहरे की कैफियत को बयान करना चाहूँ तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा अदबन अपनी निगाहों को नीचे रखता।
یہ تو آپ احادیث علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو تھے وہ جب حضور کے سامنے بیٹھتے تو ادب سے اس قدر ان کے سر جھکے ہوتے، وہ اپنے سروں کو موو نہیں کرتے تھے کہ جیسے گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنے سروں کو موو کیا تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ ادب تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا۔ اور وہ یہ ادب کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنے کا صحابہ کو حکم دیا تھا، اور وہ ایکسٹریملی ادب کرتے تھے۔ اور ایکسٹریم کا معنی انشاءاللہ میں آگے چل کر بیان کرتا ہوں کہ ایکسٹریملی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب حد کے اندر رہ کر نہیں کرنا چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب حد سے باہر نکل کر ہونا چاہیے۔ اور حد کا معنی صرف ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان کو حصہ نہ بنایا جائے، خدا نہ بنایا جائے، خدا کا بیٹا نہ بنایا جائے، بس اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جب میں کہتا ہوں کہ حد سے باہر نکل کر ادب کیا جائے، اس سے میری مراد یہ ہے کہ ماں باپ کے ادب کی ایک حد ہے، استاد کے ادب کی ایک حد ہے، یعنی جو ماں باپ، اساتذہ اور بزرگوں کا جو ہم ادب کرتے ہیں، ان کے ادب کی جو حدیں ہیں، ان حدوں سے باہر نکل کر مصطفیٰ کا ادب کیا جائے۔ اگر ان حدوں کے اندر رہ کر مصطفیٰ کا ادب کیا جائے تو وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب ہی نہیں بنتا تھا۔ اسی طرح صحابہ کرام ادب کرتے تھے کہ وہ ان ادبوں سے باہر نکلتے، بس ایک ہی حد ہے الوہیت کی اور عبدیت کی۔ جہاں تک الوہیت کا تعلق ہے اس کے سوا سارے ادبوں کے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مستحق ہیں۔ انبیاء ان اپنی شانوں کے مطابق، اولیاء اپنی شانوں کے مطابق۔ اب سب سے پہلے میں چند قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے سوا تو کسی کی عزت ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا تو کسی کا ادب ہے ہی نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اور اس کو صرف شرک کی بنیاد بنا کر، شرک کا فتویٰ لگانے کے لیے، اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، ذوق کو پورا کرنے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں، ورنہ قرآن کریم تو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکسٹریملی ادب بتاتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں سورہ منافقون کی آیت تلاوت کر رہا ہوں، یہ آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ جو منافق ہیں وہ کہتے تھے کہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک، لیخرجن الاعز منها الاذل۔ ہم عزت والے ہیں، عبداللہ بن ابی کہہ رہا ہے، ہم عزت والے ہیں، اور نعوذ باللہ جن کی کوئی عزت نہیں ان کو ہم مدینے سے نکال دیں گے۔ تو یہ منافقانہ تصور ہے کہ یہ کہنا کہ انبیاء اولیاء کی تو سرے سے عزت ہے ہی نہیں، یہ تو منافقون صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا جو نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو بیان فرمایا۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ لوگوں سن لو، اللہ خود بھی عزت والا ہے، اور اسی نے اپنے رسول کو بھی عزت عطا فرمائی ہے، اور مومنوں کو بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، مگر منافق ان کی عزتوں کو نہیں جانتے، ان کے ادب کو نہیں جانتے، ان کے مقام کو نہیں جانتے۔ ان کو منافقوں کو تو ان کے مقام اور ادب سے حسد ہو جاتا ہے، ہر وقت شرک کی ہر بات سے بو آنے لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کے اندر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں 24 آیت میں کہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرماؤ، کہو کہ اللہ ہی مالک الملک ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ جیسے وہ ملکوں کی حکومتیں عطا فرماتا ہے، جیسے وہ ملکوں کی سلطنتیں لوگوں کو عطا فرماتا ہے، ان سے واپس چھینتا ہے، اسی طرح وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزتیں بھی عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، بِیَدِکَ الْخَیْرُ، یہ سارا اسی کے
ہاتھ میں ہے۔ ان دو آیتوں سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کہنا کہ اللہ کی ذات کے سوا کسی کی عزت ہی نہیں ہے، کوئی عزت والا ہے ہی نہیں، یہ بالکل غلط تصور ہے۔ خدا رب العالمین خود فرماتا ہے میں نے رسولوں کو بھی عزتیں دی ہیں، میں نے صالحین کو بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں، میں ہوں جو عزتیں عطا کرنے والا ہوں، میں ہوں جو ذلیل کرنے والا ہوں۔ یعنی خدا عزت والا ہے، مگر وہ عزت والا ہے معبود ہونے کے اعتبار سے، اور مصطفیٰ علیہ السلام عزت ہیں اس کی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ ہونے کے اعتبار سے۔ تو یہاں دو عزتیں مختلف ہیں، جو خالق کی عزت ہے وہ الگ ہے، جو مخلوق کی عزت ہے وہ الگ ہے، اور جو محبوب خدا کی عزت ہے وہ الگ ہے۔ اب قرآن میں تو ان میں عزت کرنے سے شرک نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان کو تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ ایک سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 12 میں پڑھ رہا ہوں، یہ ایک طویل آیت ہے مگر اس کا ایک حصہ میں تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے اقرار لیا بنی اسرائیل سے۔ یہاں ایک موضوع سے ہٹ کر جملہ معترضہ کے طور پر میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن میں بنی اسرائیل سے جب عہد لینے کا ذکر آتا ہے تو کئی مقامات پر اس کا ذکر آیا، ان میں ایک مقام یہ بھی ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے 85 آیت میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو بنی اسرائیل سے عہد نہیں لیا تھا، خدا اللہ تعالیٰ کی ذات نے تو ان سے گفتگو نہیں فرمائی تھی، وہ عہد جو تھا وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے عہد لیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے، وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی وعدہ وہ کر لے اور کسی سے وہ عہد لے لے تو اللہ فرماتا ہے یہ اس نے عہد نہیں لیا، یہ موسیٰ کلیم اللہ نے عہد نہیں لیا، میں نے اس سے وعدہ لیا ہے۔ گویا موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل سے بات کرنا خدا کا بات کرنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان سے عہد لیا، اور بنی اسرائیل سے چند عہد لیے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، نماز پڑھنا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور رسولوں کے اوپر ایمان لانا، اور آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عہد یہ تھا وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور اے بنی اسرائیل جتنے لوگ آئیں ان کے جو رسول آئیں ان کی لوگ، میری غلطی سے نکل گیا، جو رسول آئیں جو رسول ہیں میرے انبیاء ہیں ان کی عزت کرنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ تو اگر ادب کوئی چیز نہیں ہے، عزت کوئی چیز ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سے عہد ہی کیوں لے رہا ہے؟ اور یہی حکم اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک بڑی یہ قرآن کریم کی بڑی حضور علیہ السلام کی جو نعت والی آیتیں ہیں ان میں سے یہ آیت ایک میں تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ اعراف کی 157 آیت ہے، یہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے پوری آیت، اور یہ وہ آیت ہے کہ اس آیت کے بارے میں یوں آتا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں جب حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جب حضور کے وہ تذکرے کیا کرتی تھیں تو ان کی کتابوں میں جو کچھ لکھا تھا وہ نعت مصطفیٰ کو اللہ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ وہ ساری آیت میں تلاوت نہیں کرتا، اس کی وقت اجازت نہیں دیتا، صرف جو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو عزت مقام والا ادب والا مقام دیا، اور بہت بڑا مقام دیا، اتنا بڑا مقام دیا کہ اس سے آگے کوئی مقام نہیں ہے۔ اس لیے حضور کا ادب بھی اتنا کرنا چاہیے کہ اس سے آگے کوئی ادب نہ ہو سوائے ذات الوہیت کے، یعنی ایک ادب جو عبادت والا ہے اس سے پیچھے پیچھے جتنے ادب ہیں وہ مخصوص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، صرف الوہیت والا ادب نہیں ہے۔ اور وہ الوہیت والا ادب کیا ہے وہ آگے چل کر میں بیان کرتا ہوں۔ تو یہ سنیے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے لیے، ہاں جی نا بس عزت صرف اللہ کی، ادب صرف اللہ کا۔ اب سنیے قرآن کیا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا بہ، ایمان لاؤ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو
اور ان کی مدد کرو اور فالو کرو اس نور کی جو ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات، یعنی اس ایک تو یہ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ عزت بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو۔ مدد سے مراد ہے ان کے مشن کی مدد کرنا، اور عزت سے مراد ہے ایکسٹریملی عزت کرنا۔ وَعَزَّرُوهُ۔ بعض لوگ آج کل یہ فیشن بن گیا ہے کہ جب وہ ذکر کرتے ہیں اسلام کا تو اسلام کا یوں نام لیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کی توحید کو ماننا اور قرآن کو ماننا اور عبادت کرنا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تین کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کائنات کے اندر بھیجا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ مگر اس آیت کے اندر دیکھیں کہ جو یہ قرآن کریم کا زیادہ ذکر کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کرتے، اس آیت میں اللہ نے قرآن کا بعد میں ذکر کیا ہے اور مصطفیٰ علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، ان کے ساتھ ان کے پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی عزت کرو، وَنَصَرُوهُ، ان کی مدد کرو، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، ہاں جو ان کے اوپر نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرو۔ اس کا معنی یہ نکلا کہ مصطفیٰ علیہ السلام کا ادب اور عزت اور ان کا مقام قرآن سے پہلے ہے۔ جب حضور کو ہی نہ مانا تو جو حضور قرآن کی خبر دے رہے ہیں اسے کون مانے گا؟ تو معنی یہ نکلا حضور کو ماننا پہلی شرط ہے، قرآن کو ماننا ایمان کی دوسری شرط ہے۔ اور اب یہ طریقہ نکل چکا بنایا گیا ہے کہ نہیں، اللہ اور قرآن اور اس کے بعد عبادت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ان کی زبانوں پہ آتا ہی نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں بس قرآن ان کے اوپر تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا، انہوں نے پیغام دے دیا اور بات ختم۔ کہ زیادہ حضور کی ذات پر زور نہ دیا جائے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے، کیونکہ پہلی امتیں اس لیے شرک میں مبتلا ہو گئی تھیں کہ انہوں نے نبیوں کا زیادہ ادب کیا تھا، زیادہ احترام کیا تھا۔ ابھی میں آگے آگے چل کر بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ پوری کائنات کے اندر کوئی قوم کبھی اس لیے مشرک نہیں بنی کہ انہوں نے اپنے نبی کا ادب کیا ہو اور اس کا احترام کیا ہو اور اس کی عزت کی ہو اور ان کو بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے خدا بنا دیا۔ کبھی کائنات کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 18 اور آیت نمبر سورہ مائدہ کی 73، دو مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سنو، جنہوں نے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانا، اللہ بنا دیا۔ یعنی یہود نہیں تھا کہ پہلے ان کو ایک نبی مانا، پھر رسول مانا، پھر بڑھاتے گئے، نہیں، جب ان کی ڈیوینٹی کا، ان کی ٹرینٹی کا عقیدہ ایجاد کیا گیا تو اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلول فرمایا ہے، نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام 33 ایئر اس جہان کے اندر عیسیٰ نہیں رہے بلکہ خدا خود گلیوں میں چلتا پھرتا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تھا عقیدہ، تو یہ بڑھانا کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے تو پہلے دن ہی عیسیٰ کو خدا ماننا ہے، خدا کا بندہ، خدا کا رسول نہیں ماننا۔ سنیے قرآن کیا کہتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اب مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے اور اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو یہاں نبوت کی تو بات ہی نہیں، ادب کی تو احترام کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ تو حلولیت کا عقیدہ ہے جو لوگ ان کو مانتے ہیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی عیسائی کریشن نہیں مانتے، وہ ان کو کریٹر مانتے ہیں، اسی کو غلو کہا گیا ہے۔ اس کی مثال میں آگے جا کر دیتا ہوں۔ دوسری آیت فتح، نا جی عزت صرف اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور عبادت اور اللہ تعالیٰ کی عزت۔ بات سنیے سورہ فتح کے اندر آیت نمبر 9، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ، اور ان کی عزت کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، اور سبحان اللہ ان کی عزت کرو، ان کی بزرگی بیان کرو۔ دو لفظ آگے ہیں، توقیر کرنا یعنی کہ ان کی بزرگی بیان کرو، ان کی عزت کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرو۔ یعنی عبادت کو لایا جاتا ہے مصطفیٰ سے پہلے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی اس کی رفتار کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تک تم نے میرے حبیب کی عزت اور توقیر نہ کی اس وقت تک تو تمہاری تسبیح و تحلیل مقبول ہی نہیں ہے۔ پہلے ان کا ادب کرو، پہلے ان کا احترام کرو، پھر میری تسبیح کرو، پھر میرا ذکر کرو، پھر اس کو قبولیت ملے گی۔ تو ان دو آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور کا حکم دیا۔
اب یہاں پر میں ایک بات اگلی آیت پر تلاوت کرنے سے پہلے یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا مقام بڑھاتے ہیں کہ ہم حد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ میں نے ابتدا میں بھی کہا تھا کہ جب شرک کا ذوق پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ انسان تھے تو ان کو انسانوں والی عزت بھی ذرا آہستہ کم ہی کرنی چاہیے، کہ زیادہ ان کو بڑھانا نہ چاہیے ان کو۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، تو ان کو زیادہ ہی کچھ بڑھا دیتے ہیں، ان کو مقام زیادہ ہی کچھ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ جو بات ہے نا، زیادہ ان کو بڑھا دیتے ہیں، اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں۔ یہ جملہ بڑا سننے میں آتا ہے، اور جب مسلمانوں کو شرک کا مسلمانوں کے اوپر فتویٰ لگانا ہو، ذوق پورا کو، تو اس وقت یہ جملہ بڑا گڑا جاتا ہے۔ اور یہ جو نعت خواں ہیں، جب وہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں تو نعت کے اوپر تو ہمیشہ ہوتا ہی یہ ہے کہ یہ جی دیکھو نعت کے اندر ان کو اتنا بڑھا دیا گیا، یہ نعتیں پڑھنے والے تو اتنا بڑھا دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ شرک ہو گیا۔ پچھلے دنوں میں یہ نعت کے حوالے سے مجھے ایک جملہ سماعت فرما لیں، وہ موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے۔ ایک بات میرے سامنے آئی کہ کسی نے کہا کہ نعت نہیں پڑھنی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس میں زیادہ عزت والی باتیں ہوتی ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ آپ نعتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ تو اندر تو بات یہ تھی کہ وہ نعتوں کے اندر حضور کا مقام زیادہ بیان کیا ہوتا ہے، اس لیے نہیں پڑھنا شرک ہوتا ہے۔ لیکن کسی نے ٹالنے کے لیے کہا کہ ہم نعت اس لیے نہیں پڑھتے، ہمارے ہاں نعتوں کا رواج اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ جس نے یہ نعت لکھی ہے وہ نماز بھی پڑھتا تھا یا نہیں، وہ روزہ بھی رکھتا تھا یا نہیں، وہ بادب اس کے اندر علم بھی تھا بھی یا نہیں۔ سبحان اللہ۔ ہاں ہو سکتا ہے، یعنی کتنی عجیب بات ہے، کس انداز سے، کس اینگل سے یہ بات کی جا رہی ہے، کون سے ٹیکٹکس جو ہیں جو یوز کیے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاں جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں، جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں وہ صحابہ رسول ہیں، وہ تابعین ہیں، وہ تبع تابعین ہیں۔ چلو اگر کسی نعت کے بارے میں معلوم نہیں کہ اس بندہ کا یہ نماز پڑھنے والا تھا یا نہیں، اب جن کے بارے میں یہ معلوم ہو گیا ہے کہ یہ نعت پڑھنے والے عالم تھے یا اہل علم یا اولیاء میں سے ہیں، تو ان کی نعت پڑھ لیا کریں۔ ایک عجیب بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہیں، یہ میں نے بات تو قبر کے موضوع پہ جا کے کرنی تھی، بس اب بھی یہ بھی جملہ سن لے ایک، کہ یہ جو اولیاء کرام قبروں کے اندر دفن ہیں، ہمیں کیا پتہ ہے کہ یہ اولیاء ہیں کہ نہیں؟ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس لیے پتہ ہے کہ ان کی پوری زندگی اسلام کے اوپر گزری ہے، اور پورا زمانہ ان کے اسلام کا گواہ ہے، ان کے حسن اخلاق کا گواہ ہے، ان کی کرامات کا گواہ ہے، ان کے اولیاء ہونے کا گواہ ہے۔ بس ہم اس حسن ظن کے اوپر کہتے ہیں کہ ہاں یہ اولیاء اللہ ہیں۔ باقی یہ رہا، اگر یوں کہا جائے کہ کسی کے بارے میں شک میں ہی رہنا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیسا تھا، پھر تو جتنے علماء امت ہیں، امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، علامہ ابن تیمیہ ہیں، محمد بن عبد الوہاب ہیں، علامہ ابن قیم ہیں، پھر تو ان کے بارے میں بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمیں کیا پتا کہ وہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں، ہمیں کیا پتا کہ وہ اندر سے وہ کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں کیا پتا کہ وہ اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، ہمیں کیا پتا کہ ان کا وہ اندر سے ان کا کیا تھا۔ یعنی اگر شک کرنا ہے تو پھر تو ہر جگہ شک ہی شک ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ بس حسن ظن ہوتا ہے تو حسن ظن کی بنا پر ہے۔ ہاں جن کی ہم نعتیں پڑھتے ہیں انشاءاللہ، امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ محدث تھے، عالم تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زیادہ بڑھانا نعتوں کے اندر اور گفتگو کے اندر، ہاں جی اوپر لے جاتے ہیں، اوپر ذرا لے جاتے ہیں۔ کہاں اوپر لے جاتے ہیں؟ مثلا یہاں میں کمرے میں اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ 2 فٹ اونچا ٹیبل ہے، اس کو 3 فٹ کیا جا سکتا ہے، 5 کیا جا سکتا ہے، 10 کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جب 5 ہے تو چھٹے کی ابھی گنجائش ہے۔ اگر 7 فٹ اونچا کر دیا جائے تو 8ویں کی گنجائش ہے، 10 فٹ ہونے کی گنجائش ہے۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا ہمارے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو اتنا بلند کر دیا ہے کہ وہ قاب قوسین سے اوپر، او ادنا سے بھی اوپر، جہاں تمام مخلوقات کی
آخری حد ختم ہوتی ہے، مخلوق کی حد ختم ہوتی ہے، آگے الوہیت کی حد شروع ہوتی ہے، تو الوہیت کی حد تک جہاں اس سے آگے الوہیت کی حد ہے، اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور وہاں تک تو میں نے اپنے حبیب کو بڑھا دیا ہے، اب کوئی اگر اور بڑھانا چاہے تو وہ بڑھا کیسے سکتا ہے؟ اگر ٹیبل کو 7 فٹ کی اوپر بڑھائیں تو 8 تب فٹ اوپر بڑھے گا کہ ابھی اوپر گنجائش ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے میں نے تو اپنے حبیب کو اس مقام قاب قوسین کے اوپر اتنا بڑھا دیا ہے، آگے کوئی مقام ہی نہیں ہے تو مخلوق بڑھا کیسے سکتی ہے؟ یعنی اگر ہم چاہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو نعتوں میں، تقریروں میں بڑھائیں تو آپ بتائیں ہم کہاں بڑھائیں؟ اوپر تو مقام ہی نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اور فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اس سے اوپر تو مقام ہی نہیں ہے، تو حضور علیہ السلام کو تو بڑھایا ہی نہیں جا سکتا۔ بلکہ جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جو مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے بنایا، ان کو عطا فرمایا، اس مقام کو تو بیان نہیں کیا جاتا۔ بات یہ نہیں کہ حد سے بڑھایا جاتا ہے، بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان نہیں کیا جاتا، یہ مسئلہ ہے۔ ان کو حدوں کے اندر رکھا جاتا ہے، حالانکہ کائنات کی تمام حدیں نیچے اور قاب قوسین اس سے اوپر ہے، تو خدا نے تو سب نچہیہ حدیں جو ہیں ان کو نیچے کر دیا اور مقام مصطفیٰ کو سب سے اوپر کر دیا۔ اس لیے فرمایا لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، ان کی عزت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو، اور احترام کہاں تک کرو، ادب کہاں تک کرو، مقام کہاں تک بلند کرو؟ اگر یہ دیکھنا ہے تو معراج کی رات کعبہ قوسین کو دیکھ لو، کیسے ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھایا جائے۔ حضور علیہ السلام کا مقام عظیم میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اولیاء کرام جو ہیں ان کے مقام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے عظیم اور اعظم، اور ان کے ادب کو بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہ میں اس پر گفتگو کر رہا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا ادب نہیں، کسی کی تعظیم نہیں، کوئی عظیم نہیں، بس اللہ ہی عظیم ہے۔ ہاں، اللہ عظیم ہے خالق ہونے کے اعتبار سے، اور مصطفیٰ عظیم نہیں، اعظم ہے مخلوق ہونے کے اعتبار سے۔ بس جب یہ فرق واضح ہے تو شرک تو وہاں قریب سے بھی نہیں پھٹک سکتا۔ شرک وہاں کہاں سے آ گیا؟ اولیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ الحدید، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تم کو کیا ہوا ہے کہ خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمان اور زمین کی وراثت خدا ہی کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جنہوں نے بعد میں خرچ کیا وہ برابر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعظم درجہ عطا فرمایا ہے۔ دوسری یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 20 میں تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال سے، اپنی جانوں سے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعظم درجۃ عند اللہ، ان کا بڑا مقام ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی ہیں جو کامیاب ہیں۔ اب دیکھیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو انبیاء کے بعد ان کے درجوں کو بیان فرمایا اور ان کے مقامات کو بیان فرمایا، ان کے اعظم کو بیان فرمایا۔ ارے جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے تو اس کی عزت اور اس کا ادب اس کے مقام کے مطابق کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ یہی تو منشا الہی ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا ادب کرو، ان کا احترام کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ، آگے جا کر وہ میں آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تعظیم کرو، ادب کرو ان کا، یہ تو خدا کرنے کا حکم فرما رہا ہے۔ کہ مسلمان جانتے ہیں کہ ایک ادب معبود کا ہوتا ہے
اور ایک ادب مخلوق کا ہوتا ہے، اور ایک ادب محبوب خدا کا ہے، اور ایک ادب علماء کا ہے، ایک ادب دوسری چیزوں کا ہے، تو ہر ایک کا درجہ بدرجہ ان کا ادب کرتے ہیں۔ تو یہ خواہ مخواہ ہر وقت وہ شرک 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 کا ہی خیال آتا رہتا ہے، یہ بات کر دی تو شرک ہو گیا، یہ بات کر دی تو شرک ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنی اپنی جگہ پر ہر چیز کا ادب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان ادبوں کو ملحوظ رکھا۔ یا ایک میں دوسری مثال دوں آپ کو، شاید یہ زیادہ سمجھ آ جائے ہمارے خوارج دوست کو، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ایک ادب بتایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب دیکھیے قرآن کریم کا ادب، اللہ فرماتا ہے جب قرآن کو پڑھو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان سے پناہ مانگ لو۔ قرآن کا ایک ادب، یعنی اعوذ باللہ کے بغیر قرآن کو نہیں پڑھنا۔ دوسرا ادب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اللہ اکبر، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کے مرتبے کو بیان فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون۔ یہ وہ قرآن کریم ہے جو کتاب مکنون یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا تھا تو آ گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن کا ادب بیان فرماتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ وہ کلام ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ بے وضو اور بغیر وضو کے، بغیر پاک کے کوئی اس کو مس نہیں کرتا، اس کو ٹچ نہیں کرتا۔ یعنی قرآن کا پہلا ادب یہ ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ قرآن کا دوسرا ادب اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، اور قرآن کا تیسرا ادب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا اگر کسی کا ادب ہی نہیں تو یہ قرآن کریم کا تو ادب 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 اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اگر خدا کی ذات کے سوا کسی کا ادب کرنا شرک ہے تو قرآن سے اعوذ باللہ پڑھنا چھوڑ دو اور وضو کے بغیر قرآن کو پڑھنا شروع کر دو، اور نبی کا جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی پرواہ نہ کرو کہ اس کو نہ سنو، مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آداب کو بیان فرمایا۔ یہاں وہ اس فقہی مسئلے کی طرح میں نہیں جا رہا، ایک لیکن اشارہ کر دیتا ہوں میں کہ یہ جو قرآن شریف کو وضو کے ساتھ ہاتھ لگانا یا بغیر وضو کے، جو بعض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا لو، اور خصوصی طور پر جو عورتیں ہیں وہ جو خاص ایام میں ہوتی ہیں جب انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی، تو ہم اہل سنت و جماعت حنفی کہتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو تو صرف پاک ہی ہاتھ لگاتے ہیں، جب پاک ہوں تو قرآن کو مس کریں، ٹچ کریں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ پر بعض احباب وہ ہیں، وہ علامہ ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ کے اندر اس کے اوپر ایک باب باندھا کہ نہیں، عورتیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، وہ مسجدوں میں بھی جا سکتی ہیں، سارا کچھ کر سکتی ہیں۔ اس کے اوپر علامہ ابن حزم نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ ہاں عورتیں کر سکتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں یہ درست نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس بحث کو پڑھنا ہو کہ ابن حزم کے دلائل اور ان کا ایک محققانہ اور محدثانہ جواب، اور وہ جو ابن حزم نے دلائل دیے ہیں وہ دلیلیں بنتی نہیں ہیں، ان روایتوں کی کتنی کمزور حیثیت ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے اسی صورت واقعہ کی تفسیر کے اندر فلا اقسم بمواقع لا یمسہ الا المطہرون کے اندر ابن حزم کے اور ابن حزم کے تمام ماننے والوں کے دلائل کے پرخشے اڑا کے رکھ دیے، اور محققانہ محدثانہ بحث کی ہے کہ عورت کو اجازت نہیں کہ وہ ان ایام میں مسجد کے اندر جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، وہ قرآن کو ہاتھ لگائے، یہ بھی جائز نہیں ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کریم کو ہاتھ لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے تفصیل سے لکھا۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ادب اللہ کے سوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے سوا دوسروں کی عزت کا بھی حکم دیا، ادب کا بھی حکم دیا، ان کو عزتیں عطا فرمائیں، اور اس میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام سے نہیں بڑھا سکتا، چاہے بھی تو آگے نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اوپر تو مقام ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ
میرا یہ فضل ہے، یہ صاحب فضل لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ کہا جاتا ہے نہیں جی سارے انسان ایک جیسے ہیں، ہم ان کا بلا ادب کیوں کریں؟ وہ بھی انسان، ہم بھی انسان تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہوں فضل عطا فرما دوں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ فضل عطا فرماتا ہے۔ تو چونکہ یہ عظیم لوگ ہیں، یہ اعظم لوگ ہیں، یہ فضیلت والے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائیں، اس لیے ان کا ادب اور احترام ان کے درجے کے مطابق کرنا چاہیے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے لیے کوئی درجہ، کوئی حد نہیں ہے، بس جہاں تک اللہ تعالیٰ ان کو لے گیا وہ آخری حد ہے، اس سے آگے حد ہے ہی کوئی نہیں، لہٰذا جتنا بھی کوئی ادب کر لے وہ حد سے باہر ادب مصطفیٰ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ جو ہمارے احباب ہیں خوارج دوست، وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ نہیں، فضیلت والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ادب والی صرف اسی کی ذات ہے۔ لیکن یہ بعض لوگ ہیں، یہ عرب ممالک میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ جو بہت شادیاں کرتے ہیں، تو ان کی بیویوں کے ساتھ معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے والے، تو اب وہ نہ حضور علیہ السلام کو افضل مانے، کہیں نہیں کسی میں فرق نہیں، سب انسان برابر ہیں، وہ بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں، نہ اولیاء کی فضیلت مانے نہ دیگر انبیاء کی، سب برابر ہیں، لیکن ایک مقام ان کے اوپر آتا ہے، چونکہ شادیاں زیادہ کی ہوتی ہیں، ایک مقام زندگی میں ان کے اوپر آتا ہے کہ جب ان کو فضیلت یاد آ جاتی ہے۔ وہ فضیلت کیا یاد آتی ہے؟ یہ باتیں کچھ امانتیں ہوتی ہیں، اس لیے میں وہ باتیں نہیں کرتا، میرے علم میں ایسی ہزاروں باتیں ہیں کہ وہ جب وہ مقام آتا ہے تو ان کو اپنی فضیلت یاد آ جاتی ہے۔ بیویوں کے ساتھ جب وہ بات کرتے ہیں تو اگر بیوی اپنا حق مانگے یا بیوی یہ کہے کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی تمہارے برابر ہوں، تو اب ان کو یہ قرآن کریم کی آیت یاد آتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ النساء اور آیت 34 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بہ بعضهم علی بعض۔ سبحان اللہ، مرد عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، اس لیے کہ خدا نے ان کو، مردوں کو عورتوں سے افضل بنایا ہے۔ اب کسی کی فضیلت نہ ماننے والے جب عورتوں کے اوپر رعب جمانا ہوتا ہے نا، تو یہ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے ہمیں تمہارے اوپر فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ، نہ نبی کا فضیلت، نہ انبیاء کی، نہ صحابہ کی، نہ تابعین کی، وہ فضیلتیں ہوں تو شرک بنتا ہے، لیکن جب بیوی کے سامنے اپنی فضیلت کو بیان کرنا ہو اور اس آیت کو تلاوت کرنا ہو تو اس وقت وہ شرک نہیں رہتا، وہ عین ایمان بن جاتا ہے۔ تو اگر یہ قبول ہے کہ بندے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے زیادہ بنایا ہے تو فضیلت اس کو دی ہے، تو پھر تو اگر آپ کا ایک درجہ کسی سے اوپر ہے تو آپ سے بھی کسی کا اور درجہ اوپر ہے، اس سے بھی کسی کا اور درجہ اوپر ہے، اور آخری درجہ کائنات کے والی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، تو پھر وہ فضیلت کیوں نہیں مانتے؟ یہاں میرے موضوع سے یہ ڈائریکٹلی اس بات کا لنک نہیں ہے، لیکن چونکہ بچیاں بھی پروگرام سنتی ہیں تو یہاں ایک غلط فہمی نہ ہو جائے کوئی، اس لیے میں اس بات کو کلیئر کر دوں۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اور بعض کو بعض کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، اور ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا ایک درجہ عورتوں کے اوپر ہے۔ اس کی جو اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی وہ اسی آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وہ اس لیے ہے کہ مرد اپنا مال عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، وہ جو رسپانسبلٹی مردوں کو دی گئی ہے نا، اس فضیلت کا ذکر ہے، ورنہ نفس انسانیت میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ جیسے ہمارے خوارج دوست تو صرف جب وہ بیویاں اور کرنی ہوتی ہیں تو ان کو یہ آیت یاد ہوتی ہے، یہ تو بما انفقوا من اموالہم ہے کہ یعنی وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس درجے میں ان کو فضیلت ہے۔ اس کی میں ایک مثال دوں، ایک سکول ہوتا ہے اور سکول کے اندر کئی ٹیچرز ہوتے ہیں، ان کا ایک ہیڈ ٹیچر ہوتا ہے۔ اب انسان ہونے میں دیکھیں تو وہ برابر ہوں گے، مگر اگر رسپانسبلٹی میں دیکھیں تو ان کا ایک درجہ اوپر ہے۔ اسی طرح
مینیجر کر لیں، چیف منسٹر کر لیں، وزیر اعظم کر لیں کہ ان کے نیچے بھی وزیر ہوتے ہیں، تو اسی طرح میاں اور انسان، جو انسان ہونے کے ناطے کہ جو اللہ کے حضور کوئی عمل کرے، اللہ تعالیٰ خواہ وہ عورت کرے یا مرد کرے، اللہ ان دونوں کو برابر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ مرد نیک عمل کرے یا عورت نیک عمل کرے، اللہ دونوں کو درجے عطا، دونوں کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ فرماتا ہے میں دونوں کو پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں، اس جہان میں بھی پاکیزہ، اگلے جہان میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ میں وہ ٹیکنیکل اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس وقت دنیا میں یہ بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، لیکن قرآن نے جو بیان کیا ہے اس کا یہ مفہوم ہے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ میں صرف یہ بیان کر رہا ہوں کہ فضیلتیں دی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ فضیلتیں عطا فرماتا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس احسان کو کہ جو میں نے تم پر کیے، اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلتیں عطا فرمائی۔ یعنی اس وقت بنی اسرائیل جب انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان کو اپنے زمانے کے وقت میں دوسرے لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں عطا فرمائی، تو ان کو فضیلتیں عطا فرمائی۔ یہاں پر ایک اور بحث کی جاتی ہے، وہ یہ کہ جی نبی جو ہیں وہ سارے برابر ہیں، کسی نبی کو کسی کے اوپر فضیلت نہیں ہے۔ اور ایک آیت تلاوت کی جاتی ہے جو سورہ بقرہ کے بالکل، سورہ بقرہ میں وہ 2-3 بار، اور سورہ آل عمران میں بھی آیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسلی وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ آیت ہے، یہ آیت نمبر 285 سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ لا نفرق بین احد من رسولہ، اور رسولوں پر ایمان لاؤ اور رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ یعنی ایماندار وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور ملائکہ پر اور کتابوں پر، رسولوں پر، اور رسولوں میں سے کوئی فرق نہیں کرتے۔ تو یہ بھی ایک جہالت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے سارے رسولوں میں ایک جیسے ہیں، ان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ کیوں بڑھا دیتے ہیں، ان کو کیوں زیادہ مقام عطا کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو سنیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ پیغمبر ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یعنی تمام انبیاء میں سے اولو العزم رسول 5 ہیں، اور 5 میں سے سب سے بڑا درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور جو اس آیت میں آیا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کا تو صرف اتنا مطلب ہے کہ جو ان کا پیغام ہے اس میں تمام رسول برابر ہیں، دین میں تمام رسول برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کے پیغام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ باقی رہا مقام میں فرق ہونا، مقام محمودہ، یہ مقام محمود جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ہیں کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ ان فضیلتوں کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کا ادب اور ان کا حد درجہ ادب اور احترام ہوتا ہے۔ اب یہ جو فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائیں، کچھ لوگ وہ تھے جو ہمیشہ سے اس بات سے وہ نالاں رہے، وہ ناراض رہے کہ انبیاء کو ہم سے زیادہ فضیلت کیوں ہے، ان کا ادب کیوں زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ اب میں سب سے پہلے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 24 تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما ھذا الا بشر مثلکم یرید ان یتفضل علیکم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ۔ نوح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوم نے ان سے یہ جواب دیا، تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے یہ کہنے لگے کہ تو ایک ہم جیسا آدمی ہے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ، تو ہم جیسا آدمی ہے، ہم پر تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور کہا یرید ان یتفضل علیکم،
تو وہ جو سردار تھے وہ دوسرے لوگوں سے کہنے لگے صرف یہ اپنے آپ کی زیادہ فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ زیادہ فضیلت ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ ان کا خیال تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے زیادہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کی کیا فضیلت ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر خدا چاہتا تو ہم پر فرشتے نازل کر دیتا۔ تو کہنے لگے مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ، ہم نے اپنے آبا سے یہ بات نہیں سنی جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اچھا یہاں ایک میں اشارہ صرف کر دوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شرک سب سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں تاریخ شرک پر ایک گفتگو کرنے والا ہوں جو کئی نشستوں پر ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے اندر یہ میں بتاؤں گا کہ شرک شروع کیسے ہوا اور کن مراحل سے گزرا، اور یہ جو آج شرک کرنے والے ہیں یہ اس کے اندر کیا کیا مسٹیکیں کر رہے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں نے کہا یہ بات ہم نے آبائن الاولین، اپنے آبا و اجداد سے نہیں سنی، یہ توحید والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں۔ تو جب آبائن الاولین کہا جاتا ہے تو تمام مفسرین کہتے ہیں کہ آبائن الاولین کا مطلب ہوتا ہے باپ، دادا اور پردادا۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ نوح علیہ السلام کے آنے سے لانگ ٹائم بیفور شرک شروع ہو چکا تھا، اور وہ کیسے شروع ہوا تھا انشاءاللہ اس کی تفصیل میں بتاؤں گا۔ یہاں اس وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو فضیلتیں نہیں، ان کو زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا زیادہ وہ معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک یہ دلیل دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی بشر کے، کسی آدمی کے یہ شان شایان نہیں کہ کہے کہ خدا تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا فرمائے اور لوگوں سے کہہ دے کہ خدا کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ ربانی بن جاؤ، میرے بندے نہ بن جاؤ۔ یہاں پر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ کوئی نبی بھی رب نہیں ہوتا، حالانکہ کون نبی کو رب مانتا ہے؟ رب نبی نہیں ہوتا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ لیکن یہ آیت جو آئی ہے نا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کو عموماً بیان نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے، اس کی بیک گراؤنڈ یوں ہے کہ نجران کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پیچھے سے ایک بڑا سلسلہ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ یہ 33 آیت جو ہے اس سے یہ 79 آیت میں نے پڑھی ہے، اور یہ مضمون 33 سے شروع ہو رہا ہے پیچھے سے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب نجران کے لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی کیفیات کو اسلام کے عقائد کو ان کے سامنے بیان کیا، تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ اگر ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مان لیں، عیسائیوں نے کہا، تو پہلے تو ہم خدا مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، جیسے میں نے پہلے قرآن کریم کی آیت تلاوت کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، کہ انہوں نے کہا مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، تو وہ کہنے لگے ہم تو اللہ ان کو مانتے ہیں، تو اب اگر ہم تمہارا کلمہ پڑھ لیں تو کیا ان کو چھوڑ کر ہم آپ کو خدا مانیں گے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ جتنے بھی نبی، یہ جو تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہہ رہے ہو یہ کہنا غلط ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھی نبوت اور کتاب عطا فرماتا ہے تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے خدا مانو، بلکہ سار نبی یہی کہتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، کہ رب والے بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ آپ کے فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ عیسیٰ کو چھوڑ کر مجھے خدا نہیں ماننا، بلکہ خدا میں بنانے کی یہ تمہیں دعوت نہیں دے رہا، بلکہ خدا تو خدا ہی ہے، مجھے تو صرف مصطفیٰ ماننا ہے، یعنی اس چیز کا جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے ان باتوں کا۔ تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آگے دوسرے مضمون میں اس کو بیان کروں گا۔ اب ادب اور تعظیم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی ہوتی ہے،
پہلی امتوں میں تو تعظیم کا یہ عالم تھا کہ ان کے ہاں اپنے انبیاء کو سجدہ کرنا جائز تھا، اور ظاہر ہے اس کے بارے میں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ ادب کا سجدہ تھا۔ اگر ادب اس حد درجے تک شرک ہوتا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا ملائکہ سے یہ ادب کیوں کراتا، حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ ادب کیوں کراتا؟ جیسے آپ قرآن ان آیات کو جانتے ہیں وہ ان میں جائز تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے کتنی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں، سجدہ نہ کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ اب انبیاء کا ادب اس درجے تک کرنا کہ ان کو سجدہ کیا جائے یہ تو قرآن سے ثابت ہے، مگر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے اس ادب سے منع فرما دیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز و انکساری تھی کہ آپ نے منع فرما دیا، ورنہ صحابہ اس حد تک ادب کرنے کے لیے تیار تھے اور ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اگر ان کا دل نہ چاہتا ہوتا تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سجدہ کرنے کی اجازت طلب کیوں کرتے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کے نزدیک یہ ادب تھا، یہ مقام ادب تھا حضور علیہ السلام کا۔ اللہ اکبر، صحابہ کا تو یہ حال ہو اور اللہ تعالیٰ ادب مصطفیٰ کا اس قدر تاکید فرمائے کہ وَعَزَّرْتُمُوهُ، ان کا ادب کرو، اور لوگوں کو یہ خیال آئے کہ ان کا زیادہ ادب کرنے سے تو نعوذ باللہ من ذالک وہ شرک ہو جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب بیان فرمایا کہ خود ادب کا طریقہ بتایا کہ یہ ادب کرنا ہے، یہ ادب کرنا ہے، یہ ادب کرنا ہے حضور علیہ السلام کا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا ادب بتاتا ہے۔ میں یہاں پر وہ پریزن تھا، یہاں پر ایک لیہ جیل تھی، اس کے اندر میں کام کرتا تھا، تو ایک بار رویل فیملی کے کسی بڑے فرد نے آنا تھا، رویل فیملی کے کسی پرنس نے آنا تھا، تو ہماری وہ ایک ٹریننگ ہونے لگی، ہمیں بتا جتنا سٹاف تھا ان کو بتایا جانے لگا کہ جب وہ آئیں تو ان کا یوں کرنا ہے، ان کا یوں ادب کرنا ہے، وہ آئیں گے تو اس طرح سے ان کے ساتھ بیٹھنا، وہ ایک پروسیجر تھا، وہ بتایا جا رہا تھا۔ تو میں یہ حیران ہوا کہ یہ دیکھیں کہ رویل فیملی کا ایک آدمی آ رہا ہے اور گورنر جیل کا پرنسپل بتا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ملنا کیسے ہے اور اس کے ساتھ زیادہ گفتگو نہیں کرنی، وہ بتا رہا ہے، لیکن قربان جائیں آمنہ کے لال کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات خدا ہو کر، بڑا ہو کر ادب مصطفیٰ بتا رہا ہے اور مصطفیٰ کے ادب کا بتا رہا ہے کہ لوگوں مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سبحان اللہ، کہ اگر تم نے ان کی آوازوں سے اوپر آواز کو کیا تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ اب کسی کی آواز سے اوپر آواز کر کے بولنا بھلا یہ بھی کوئی بے ادبی ہے؟ لیکن کہا گیا نہیں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو ادب کی وجہ سے مصطفیٰ علیہ السلام کی آواز سے نیچے رکھتے ہیں، خدا نے ان کے دلوں کا امتحان کر لیا ہے اور خدا نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیے ہیں اور خدا کے نزدیک ان کے پاس، اللہ کے پاس ان کے لیے بہت اجر ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں نا کہ کسی کی آواز سے اوپر آواز کو بلند کرنا ہو جانا اور وہ بھی اتفاقیہ ہو، ہمارے ہاں کیا یہ بے ادبی بنے گی بھی نہیں؟ بنے گی بھی یا نہیں بنے گی؟ لیکن خدا کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اتنی سی بے ادبی کے ساتھ تمام اعمال جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اصول تو یہ ہے کہ جتنا بڑا کوئی گناہ کرے اتنی بڑی اس کو سزا دی جائے، تو یہ تو بہت معمولی سی بات ہے کہ آواز کو کسی کی آواز سے بلند کرنا، لیکن اس کی سزا اتنی بڑی کہ اس کو خبر بھی نہ ہو اور پوری زندگی کے تمام اعمال جو ہیں اس کو تباہ کر کے رکھ دیا جائے، یہ ادب مصطفیٰ ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ لوگوں سن لو، ادب مصطفیٰ یہ ختم نہیں ہو گیا، آج بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ حاضر ہو، جیسے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ظاہری زندگی میں تھا، اسی طرح وہ ادب حضور علیہ السلام کا آج بھی اسی طرح ادب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ
ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء اور اولیاء اور صالحین کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کی گفتگو میں نے صرف ان آیات کی تلاوت کی ہے کہ فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتیں، فضیلتیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ جو یہ کہے کہ ان کی فضیلتیں، عظمتیں نہیں ہیں، وہ درست نہیں کہتا اور اس کی خیال درست نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئندہ نشست میں اسی موضوع پر آگے گفتگو ہوگی، اور پھر آگے جا کر ان کے لیے قیام کرنا، ان کے ہاتھ چومنا، انشاءاللہ اس پر بھی آگے جا کر میں تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ اللہ جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اس کو قبول فرمائے، اور نور ٹی وی کو دن دگنی رات چگنی برکتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔